जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज मंडे का दिन, और मंडे के दिन इस वक्त हमारे साथ होते हैं मोहतरम जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, और करामतुल्लाह गौरी साहब मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं? सलाम जमाल साहब, क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर सब कुछ बातें आपसे करनी हैं, और नॉर्मली ये आरफा मुज़फ़्फ़र जी का काम है कि आपके साथ बैठ के खुल के बात करते हैं। तो मैंने सोचा कुछ जो तब्दीलियाँ पाकिस्तान में आई हैं उसके मुतालिक का हम भी कुछ सीखें आपसे। जो गुज़रे हुए चीफ़ जस्टिस है, गुज़रे मींस के अपना रिटायर हो चुके हैं, रिटायर हो के जो निकले हैं वहाँ से, तो उनके दौर के मुतालिक आप क्या फरमाएंगे? उमर अता बंदियाल साहब की शोहरत उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले ये थी कि वो बहुत ही नरम खू, खलीक और मिलनसार किस्म के इंसान हैं। उनकी ज़ाती शराफत और ज़ाती अखलाक तो अपनी जगह, लेकिन बतौर अदालत आलिया के चीफ जस्टिस के उन्होंने अपने 13-14 महीने में जो किरदार अदा किया उसके मुताल्लिक बहुत से सवालात हैं माजिद साहब। एक तो ये कि उनके मुताल्लिक ये कहा जाता है कि जहाँ उनको फ़ैसला करना चाहिए था, जहाँ उनको अपने अथॉरिटी को असर्ट करना चाहिए था, वहाँ उन्होंने असर्ट नहीं किया, और जहाँ नहीं करना चाहिए था वहाँ किया। मिसाल के तौर पर इमरान ख़ान के मैंने उस पर ये कता भी कहा है जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा कि इमरान के इक़्तिदार से महरूमी में उमर अता बंदियाल साहब का कलीदी किरदार था। आपको याद होगा कि 22 अप्रैल 2022 को पार्लियामेंट में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी जी। उस वक्त जो पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने उसको, उस तहरीक को ख़िलाफ़ क़ानून करार दे दिया था, और उसके लिए जवाज़ ये पेश किया था कि ये एक ऐसी असम्बली ने करारदाद पेश की है जिसके अक्सरियती अरकान इससे मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, क्योंकि उससे पहले पीटीआई के तमाम अरकान ने असम्बली के से अपनी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिए थे। तो डिप्टी स्पीकर ने उस तहरीक को ख़िलाफ़ क़ानून करार दे दिया, और उसके फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सदर आरिफ अलवी को ये तजवीज़ पेश की कि इस पार्लियामेंट को तहलील कर दिया जाए। सही। और सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर असम्बली को तहरीर कर दिया। उसके ख़िलाफ़ अदालत आलिया ने सुओ मोटो नोटिस लेते हुए रात के 12 बजे अदालत लगाई, और वहाँ उमर अता बंदियाल साहब ने डिप्टी स्पीकर की उस रूलिंग को ख़िलाफ़ क़ानून करार दे दिया। और अजीब व गरीब हुक्म था उनका कि उन्होंने हुक्म ये दिया कि 10 बजे से पहले पार्लियामेंट बहाल हो जानी चाहिए, उसका इजलास बुलाया जाए। और ज़ाहिर है कि वो तो तमाम तर वहाँ अरकान वो थे जो पीडीएम के झंडे तले इमरान के ख़िलाफ़ सफ़ारा थे, लिहाजा उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक इमरान के ख़िलाफ़ पेश की और वो कामयाब हो गए। तो मैं ज़ाती तौर पर भी इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि इमरान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई थी वो तो साजिश अपनी जगह है, और आपको मालूम है कि वो साजिश करने वाले उस वक्त के हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा थे, जिन्होंने अमेरिका के कान भरे कि इमरान तुम्हारे ख़िलाफ़ है, और जवाब ये पेश किया कि इमरान ने रूस की यूक्रेन के ख़िलाफ़ हमले की मज़म्मत नहीं की। वो साजिश तो अपनी जगह, लेकिन वो साजिश कामयाब नहीं होती
اگر عمر عطا بندیال نے نصف شب کو وہ اپنی عدالت نہ لگائی ہوتی اور ڈپٹی اسپیکر کے اس فیصلے کو کالعدم نہ کرا دیا ہوتا، تو اس کے بعد اب آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 1.5 برس کی کہانی کیا ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کو ہر قدم پر پامال کیا گیا، آئین کی دھجیاں اڑائی گئی، انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، اور انسانی حقوق کو اس حد تک پامال کیا گیا کہ امریکہ کے کانگریس میں آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی بے دریغ پامالی ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ ان تمام برائیوں کی جڑ تلاش کرنے چلیں تو آپ عمر عطا بندیال کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے عمران کے خلاف تو اتنی عجلت میں فیصلہ سنایا، اب اپنی طرف سے خود ایکشن لیا، لیکن اس کے بعد جو آئین کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، مثال کے طور پر وہ خود اپنے فیصلے کو نہیں منوا سکے۔ انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ پنجاب کی اسمبلی چونکہ تحلیل کر دی گئی تھی، لہذا اس میں 90 دن کے اندر انتخابات ہو جانے چاہیے۔ 9 مئی کی تاریخ دی تھی، 9 مئی کی تاریخ دی تھی، لیکن وہ اپنے فیصلے کو خود نہیں منوا سکے، اور بجائے اس کے کہ وہ عدالت عالیہ کے اس فیصلے کو ماننے نہ والوں کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ قائم کریں، انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایکشن لیا تو صرف ایک ہوا، اور وہ ہے جو پی ڈی ایم کی اسمبلی نے پاکستان کے آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بل پاس کیا ہے، جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سو موٹو کے اختیارات کو ختم کرنے کی کارروائی کی گئی ہے۔ وہ کہلاتا ہے بل سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجرز ایکٹ 2023۔ کل جو عمر عطا بندیال کے جانشین ہیں جسٹس فائز عیسیٰ، جو خود ایک متنازعہ شخصیت رہے ہیں، میں ان کے کردار کے متعلق بھی آگے چل کر گفتگو کروں گا، انہوں نے کل عدالت عالیہ کا فل بینچ کا اجلاس بلایا، 15 ججوں کا، اور عدالت کی کارروائی پبلک کی گئی، یعنی پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز پر عدالت عالیہ کی کارروائی نشر کی گئی، دکھائی گئی۔ تو ایک طرح سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو انصاف اور عدل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، تو کل پاکستان کے عوام نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے عدالت عالیہ کو عدل کے تقاضے پورے کرتے ہوئے دیکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدالت عالیہ کا اجلاس ہوا اور عوام کی نظروں کے سامنے ہوا۔ تو شروعات تو اچھی ہیں، شروعات بہت اچھی ہیں کہ عوام کا عدالت پر اعتماد جو عمر عطا بندیال کے دور اقتدار میں متزلزل ہو گیا تھا، اس کو بحال کرنے کی ایک کاوش کی گئی ہے، پہلا قدم ہے۔ تو وہ جو چینی مقولہ ہے کہ ایک 10,000 میل کا اگر سفر ہو تو پہلے قدم میں وہ آدھا طے ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں عدالت کے وقار اور عدلیہ کے احترام کو جس طرح سے نقصان پہنچا ہے پچھلے ادوار میں، اس کی بحالی کا کام آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے اس اقدام سے۔ اب میں آتا ہوں جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف۔ جی، جسٹس فائز عیسیٰ ایک مشہور بلوچ خاندان سے ہیں،
ان کے والد بزرگوار قاضی محمد عیسیٰ قائد اعظم کے ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور جب 1947 میں تقسیم ہند ہوئی ہے تو وہ اس وقت مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے بلوچستان میں۔ تو جہاں تک وہ جس کو آپ کہتے ہیں پیڈیگری کا تعلق ہے، جسٹس فائز عیسیٰ کی پیڈیگری بہت درست ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں وہ واحد جج ہیں جنہوں نے عدالت عالیہ میں اپنی شروعات ہی چیف جسٹس کے عہدے سے کی۔ 2007 کے آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 میں اس وقت کے عامر پرویز مشرف نے سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ جو حرکت کی تھی اور ایمرجنسی نافذ کر دی تھی، اس کے بعد پھر جب سپریم کورٹ بحال ہوئی تو اس نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ تمام جج جنہوں نے پرویز مشرف کے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے تحت حلف لیا تھا، وہ جو حلف پرویز مشرف سے کی ذات سے وفاداری کا حلف تھا، وہ تمام جج اب عدالت پر کی بینچ پر بیٹھنے کے لیے نااہل ہو گئے تھے۔ تو فائز عیسیٰ کو 2008 میں بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا تھا۔ تو وہ پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد جج ہیں جنہوں نے شروعات ہی چیف جسٹس کے عہدے سے کی۔ اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ میں لائے گئے تھے 2011 میں غالباً، لیکن جسٹس عمر عطا بندیال سے ان کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان کی حکومت نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور اس پٹیشن کا لب لباب یہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے ہیں، اور ان کی بیگم کے نام سے، ان کے بچوں کے نام سے برطانیہ میں 2 یا 3 جائیدادیں ہیں۔ اس کے رد عمل کے طور پر صدر عارف علوی کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ کہا گیا کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف تحقیقات کرے۔ وہ تحقیقات چلتی رہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ نے خود ہی اس کو مسترد کر دیا تھا، لیکن اس دوران جو جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی بیگم سرینا عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انتہائی معیوب تھا۔ مثال کے طور پر ان کے انکم ٹیکس کے گوشوارے FBR نے پبلک کر دیے تھے جو انکم ٹیکس قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور شاید اسی کے رد عمل کے طور پر جب پرسوں جسٹس فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان حلف لیا تو ان کی بیگم سرینا ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ بھی پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ حلف برداری کی کسی تقریب میں چیف جسٹس کی اہلیہ بھی وہاں پر موجود ہو۔ تو یہ جو پیش رفت ہوئی ہے، ایک آپ وہ کہتے ہیں نا آپ کہ آپٹکس کاؤنٹ اے لاٹ، کہ جو آپ کو نظر آتا ہے، جو تصویر آپ کے سامنے آتی ہے، وہ 1000 داستانوں سے بڑھ کر آپ کو بہت کچھ سنا دیتی ہے، بتا دیتی ہے۔ تو غالباً فائز عیسیٰ صاحب ان آپٹکس کے ذریعے سے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ عدالت عالیہ کے متعلق جو سوالات گزشتہ برسوں میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور جس طرح سے عدالت کے ساتھ ساتھ عدل اور انصاف کا وقار مجروح ہوا ہے، تو اس کو درست کرنے کی اور اس میں تصحیح کرنے کی شروعات ان کے
دور اقتدار میں پہلے دن سے ہو چکی ہے، اور اسی لیے میرے خیال سے انہوں نے اسی فکر کے تحت کل عدالت عالیہ کے اجلاس کو لائیو ٹرانسمیشن کیا۔ تو امید یہ رکھنی چاہیے کہ وہ پاکستان کے عدالتی نظام کو اور انصاف کے نظام کو صحیح ڈگر پر لے کر آئیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں 57,000 مقدمات ایسے ہیں جن کو سنا ہی نہیں گیا، 57,000۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، اور وہ جو ججز کہتے ہیں وہ درست ہے ایک حد تک، کہ سیاسی مقدمات عدالت عالیہ میں اس تواتر سے اور اس رفتار سے آتے رہے ہیں کہ باقی مقدمات سننے کے لیے عدالت کے ججوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو کل ایک تو یہ کام ہوا ہے کہ پبلک اجلاس ہوا، دوسرا کام یہ ہوا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب نے ایک لحاظ سے اس تحریک کے حق میں ووٹ دے دیا ہے جو پارلیمنٹ نے جو بل پاس کیا تھا، جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ چیف جسٹس سوو موٹو کا اختیار صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں رکھیں گے، بلکہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ تو کل سپریم کورٹ کے 15 ججز پر مشتمل ہے، تو 5 بینچز بنائی گئی ہیں، جن میں سے ہر بینچ کی تقرری صرف فائز عیسیٰ صاحب نے نہیں کی، بلکہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز اس فیصلے میں شامل تھے۔ تو ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کو آپ اچھا قدم کہیں گے یا میں اس کو درست قدم کہتا ہوں، اس لیے کہ دیکھیے یہ سوو موٹو کے اختیار پر بہت سے سوالات تھے، اور ایک طرح سے وہ یہ تنقید جائز بھی تھی کہ ایک فرد واحد پر اس کی سوچ، اس کے نظریے، اس کی فکر پر اگر ملک کا پورا عدالتی نظام چھوڑ دیا جائے تو یہ ایک طرح سے عدالتی آمریت کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ تو چلیے، یہ ایک اعتبار سے اچھا ہے کہ یہ عدالت کے نظام میں بھی جمہوریت آ رہی ہے، لیکن عدالت کی حد تک تو یہ درست ہو سکتا ہے، لیکن باقی ملک میں جو جمہوریت کا حال ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ممکن کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اگلے انتخابات کو التوا میں ڈالا جائے۔ دیکھیے عجیب و غریب کام ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر پنجاب کی اسمبلی 9 فروری کو تحلیل کی گئی تھی، اور نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر ہوا تھا آئین کے تحت صرف 90 دن کے لیے، لیکن آج ان کو 9 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ آئین کی اس طرح کھلے بندوں توہین ہو رہی ہے، آئین کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، بلکہ نگراں وزیر اعلیٰ جس کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ نئے انتخابات کرانے کے انتظامات کی سربراہی کرے، ان کی نگہداشت کرے، وہ کام تو نہیں کر رہے، لیکن اس کے علاوہ ہر کام کر رہے ہیں۔ اور اب تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ، پنجاب کے وزیر اعلیٰ چین کے دورے پہ نکل پڑے۔ اس کو یہیں رکیے، اب ایک سیکنڈ میں ذرا کچھ اسپانسر کے پیغامات کہہ دوں۔ صاحب چاندنی وکٹوریا بینکویٹ ہال کی بات کرنا چاہوں، www.chandnivictoria.ca